नावल अनजाना इश्क। राइटर फारीक। किस्त नंबर 6। मिरहा अपने बाबा की कंपनी में जाने के लिए तैयार होकर आई। आज मिरहा हुसैन अफंदी से मुख्तलिफ लग रही थी। उसे बोतल ग्रीन कलर का 3 पीस लेडीज पेंट कोट पहना हुआ था और कोट के नीचे उसने वाइट ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी। बाल उसने खोले हुए थे, नीचे से हल्के हल्के कर्ल डाले हुए थे। आधे बाल पीछे और आधे बाल आगे डाले हुए थे। लबों पर उसने महरून रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। पैरों में उसने हम रंग हील पहनी हुई थी। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो नाश्ते की टेबल पर आकर बैठी तो सितारा अफंदी ने उसकी दिल ही दिल में नज़र उतारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो बिटिया। सितारा अफंदी उसके बैठने पर मुस्कुरा कर बोली। बाबा कैसी लग रही हूँ? वो सितारा अफंदी बेगम की तारीफ सुनने के बाद हुसैन साहब को देखकर बोली, जो उसे ही देख रहे थे। देख रहा हूँ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अब मेरी कंपनी संभालेगी। वो अपनी आंखों में आई नमी पीछे धकेल कर मुस्कुरा कर बोले। मिरहा उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और नाश्ता शुरू कर दिया। मिरहा की गाड़ी अफंदी टेक्सटाइल के बाहर रुकी। उसकी गाड़ी के पीछे 5-6 गार्ड की गाड़ियां थी और आज वो खुद ड्राइव करके नहीं आई थी, बल्कि ड्राइवर साथ था उसके। ड्राइवर गाड़ी पार्क करके उतरा और मिरहा की सीट का दरवाज़ा खोला। मिरहा गाड़ी से उतरी, ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और गार्ड भी अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे। उसने अपनी ग्लासेस उतारी और मगरूर चाल चलती हुई ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे पीछे गार्ड भी आ रहे थे। हुसैन अफंदी साहब भी ऑफिस पहुंच गए थे। ऑफिस में हर तरफ गहमा गहमी थी। ऑफिस के लोग मिरहा को देखते ही रह गए थे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो थी। जहाँ जहाँ से वो गुजर रही थी, लोग उसे सलाम कर रहे थे। वो कंपनी का दौरा करके हुसैन साहब के ऑफिस में आई, जहाँ वो बैठे किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। देख ली कंपनी? मिरहा के आने पर इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और कदरे प्यार से पूछा। यस बाबा, बहुत खूबसूरत है कंपनी तो। वो हुसैन साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बाबा मैं चलती हूँ, फिर मैंने अपने ऑफिस भी जाना है। वो चंद पल बैठने के बाद मिरहा उठी और बोली। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। हसन साहब उसकी बात पर प्यार से बोले। अल्लाह हाफिज़। मिरहा अपने गार्ड समेत ऑफिस से निकल गई। ऑफिस वालों ने उसके जाने के बाद सुख का सांस लिया। उन लोगों को मालूम हो चुका था कि अब ये लड़की हर हफ्ते आएगी। ऑफिस वालों को मिरहा थोड़ी बहुत सी तबीयत की लगी। मिरहा अपनी गाड़ी में बैठी और ड्राइवर से कहा, गाड़ी मलक टेक्सटाइल मोड़ लो। ड्राइवर ने शीशे से मिरहा को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी और आंखों में अजीब चमक थी। उसने ऑफिस को देखते हुए घंटा लगाया था और अब उसके पास कुछ वक्त और भी था। मलक टेक्सटाइल का ओनर रिमाज मलक था और रिमाज मलक मिरहा हुसैन अफंदी का अव्वल दुश्मन है। मलक टेक्सटाइल अफंदी टेक्सटाइल की रेवल कंपनी थी। मिरहा के कहने पर ड्राइवर ने खामोशी से गाड़ी मलक टेक्सटाइल की जानी मोड़ ली। उसकी गाड़ी मलक टेक्सटाइल के सामने आकर रुकी। एक बार फिर ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसके पीछे गार्ड्स की गाड़ियां भी रुकी। वो एक दफ़ा फिर मगरूर चाल चलती हुई इमारत के अंदर दाखिल हुई। रिमाज मलक के गार्ड्स ने उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मिरहा ने गार्ड्स ने उनकी कनपटियों पर अपनी गन्स रखी और रिमाज मलक के गार्ड्स खामोश हो गए। सारे लोग जो मलक टेक्सटाइल में काम करते थे, किसी लड़की को अपने गार्ड्स के हमरा ऑफिस में आता देखकर हैरान हुए। वो रिमाज मलक के ऑफिस में दाखिल हुई। रिमाज मलक, जो अपनी फाइल पर झुका हुआ था, किसी को बगैर इजाज़त के अपने ऑफिस में आता देखकर हैरान हुआ और उसने चेहरा उठाकर देखा तो वो एक लड़की को देखकर हैरान हुआ, जो अपने सीने पर बाजू बांधे उसी को देख रही थी। रिमाज ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। वैसे मैं खुद को घूरने वालों की आंखें निकाल लेती हूँ। मिरहा उसे मसलसल खुद को तकता देखकर इंतहाई सुकून से बोली और वो मिरहा की बात पर गड़बड़ा गया। कौन हो तुम? वो खड़ा होते हुए डरा। आवाज़ आहिस्ता करो, बहरी नहीं हूँ मैं। मिरहा थोड़े गुस्से से बोली। ओह, तो तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में मुझे ही आवाज़ आहिस्ता करने को कह रही हो? रमाज तंजिया अंदाज में बोला। मैं मिरहा हुसैन अफंदी हूँ, तुम्हारी रेवल कंपनी की मालिक और हुसैन अफंदी की एक इकलौती बेटी। वो सुकून से कुर्सी पर बैठते हुए बोली और नमाज मालिक को हैरान कर गई। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो गुस्से से बोला और अपनी चेयर पर बैठ गया। मैंने ना नया नया बिजनेस में कदम रखा है, तो बस अपने दुश्मन को देखने आई हूँ। वो मुस्कुराकर सुकून से बोली। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से गड़ाया।
ہاتھ تو لگاؤ اور پھر وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا ہوگا، وہ قدرے سکون سے بولی۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ اس کے اتنے سکون سے کہنے پر وہ حیران ہوا۔ کیا کر لو گی؟ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر کہا۔ وہ تمہیں اسی وقت سمجھاؤں گی، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ خیر اب میں چلتی ہوں، ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ اٹھی اور آنکھ ونک کر کے چلی گئی اور وہ اس لڑکی کو دیکھتے رہ گیا۔ وہ گھر پہنچی اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے آفس چلی گئی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن اسے اپنے خواب کو تو پورا کرنا تھا نا۔ مرحا آفس پہنچی تو پہلے سیدھا سالم کے آفس روم میں گئی۔ کیا میں آ جاؤں؟ اس نے نہ کرتے ہوئے اجازت مانگی۔ اس نے آفس آنے کے لیے بالکل پلین ڈارک بلو سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بلوں کی ہائی پونی ٹیل، گلے میں سوٹ کے رنگ کا دوپٹہ گھما کر لیا ہوا تھا، پیروں میں بلو ہائی ہیل، ساتھ بلو میچنگ پرس۔ وہ ہر بار کی طرح آج بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پورے 2 گھنٹے لیٹ آئی تھی۔ آ جاؤ، سالم نے بغیر دیکھے کہ کون ہی اجازت دے دی۔ مرحا آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ سالم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے مرحا کو پایا جو اسے تھوڑی ڈل ڈل سی لگ رہی تھی۔ بہتر ہے اب، اسی لیے آئی ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ میرے نئے ہونے کے باوجود لیٹ آنے پر کچھ نہیں کہتے۔ مرحا اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ سالم اس کی بات سن کر چونک گیا۔ وہ واقعی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، نہیں تو اگر کوئی اور لیٹ ہو جائے آفس سے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں تھا۔ وہ کیا بتاتا، اسے مرحا کو کچھ کہا ہی نہیں جاتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کا ڈیزائن سر بس 2-4 دنوں میں بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سالم ابھی بولنے والا تھا کہ مرحا نے اس کی بات کاٹی۔ سالم مسکرایا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ اوکے۔ وہ اٹھی اور جانے لگی۔ سالم اس کی پشت دیکھ کر مسکرایا۔ مرحا جاتے جاتے مڑی۔ وہ میں نے کہنا تھا کہ ڈیزائن 2-4 دن میں سل بھی جائے گا اور وہ میں خود کروں گی، مرحا مسکرا کر بولی اور چلی گئی۔ معصومہ آج پھر بورڈ لے کر کھڑی تھی، سوری کا سڑک کنارے، اور جب صادقہ وہاں سے گزر ہوا اس نے بے ساختہ اسے دیکھ کر سوچا، یہ لڑکی کیا کوئی کام نہیں کرتی؟ اس نے آج گاڑی نہیں روکی تھی۔ معصومہ نے جب اس کی گاڑی کو دیکھا تو اسے آواز دی، سعد! وہ قدرے بلند آواز میں بولی، اور سعد نہیں رکا، وہ چلا گیا۔ معصومہ اس کی جاتی گاڑی کو دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد اپنی بائک پر بیٹھی جو اس نے اپنے پاس ہی کھڑی کی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں 2 لیکچر روزانہ مس کر دیتی تھی سعد کی وجہ سے، لیکن جب تک اسے معافی نہیں ملے گی وہ سکون سے تو بیٹھنے والی نہیں ہے۔ وہ جو ایک بار ٹھان لیتی اسے کر کے دکھاتی تھی۔ وہ معصومہ عبداللہ تھی اور اس کے باپ نے اسے 2 بورڈ لڑکی نہیں بنایا تھا۔ 2 بجے کا وقت تھا۔ اذلان یونیورسٹی سے واپس آیا اور آتے ساتھ صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹا۔ تمیز تو نہیں ہے بیٹھنے کی؟ روبی وہیں بیٹھی تھی اور مووی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پاپ کارن بڑا ہوا باؤل موجود تھا اور اس کے پاس لیز اور چاکلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ تبھی اذلان کو دیکھ کر بولی، ہاں نہیں ہے تو؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، آنی بھی نہیں ہے۔ روح نے آنکھیں گھمائی۔ خود سارا دن مووی دیکھتی رہتی ہے اور پتہ بھی ہے کتنا تھک جاتا ہوں میں۔ وہ ایسے اس پر طنز کر رہا تھا جیسے روح کبھی یونیورسٹی نہ گئی ہو۔ ہاں بڑا آیا تھک جاتا ہوں بیٹا، میری ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے ہوں۔ روح اس کی بات پر اس کو گھور کر دیکھ کر بولی، تجھ سے نا بات کرنا ہی بیکار ہے، جا رہا ہوں میں۔ وہ منہ کے کئی زاویے بنا کر بولا اور اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ معصومہ گھر جا رہی تھی تبھی اس کی بائک کے آگے 4 لڑکے آئے جو بائک پر تھے۔ معصومہ کی بائک ہیوی بائک تھی۔ اس کی بائک کو ایک دم سے بریک لگی۔ اس نے ہیلمٹ اتار کر ان 4 کو دیکھا جو اس کی یونیورسٹی کے تھے، جن میں سے ایک کے منہ پر آج معصومہ نے تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ وہ اس کی دوست کو چھیڑ رہے تھے۔ پھر بس معصومہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اس میں سے ایک لڑکے کے منہ پر رکھ کر زوردار تھپڑ رسید کیا اور اب وہ اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ بائک ایک سائڈ پر روک کر اتری اور وہ 4 لڑکے بھی اترے۔ اب وہ 4 ایک طرف کھڑے تھے اور معصومہ اکیلی۔ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں لکڑی کے ڈنڈے بھی تھے۔ تمہیں ایک تھپڑ کھا کر سکون نہیں ملا جو دوسرا کھانے آ گئے ہو، معصومہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہم تمہیں تمہاری اوقات یاد دلوانے آئے ہیں کہ تم بس ایک معمولی سی لڑکی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان میں سے ایک جس کے منہ پر معصومہ نے تھپڑ مارا تھا وہ آگے آگے بڑھ کر بول رہا تھا، تمہیں تو میں بتاؤں گا۔ اس نے معصومہ کے منہ پر مکہ مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ بیچ میں ہی کسی نے روک لیا۔
میرا جو اسے راستے سے گزرتی تھی چاروں لڑکوں کو ایک لڑکی کا راستہ روکے دیکھ کر غصے میں آ گئی اور اپنی گاڑی سے اتری، اور جب وہ اتری تب تک معصومہ کے منہ پر مکہ مارنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ مارتا میرا نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ میرا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہرا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی تھی اور وہ زہریلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ روک کر کھڑی تھی۔ وہ مافیا گر تھی۔ وہ کیوں کسی لڑکی کی مدد نہ کرتی جو مصیبت میں ہو؟ معصومہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور جب اس نے کچھ اپنے آپ کو صحیح سلامت پایا تو وہ حیران ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہیزل براؤن آنکھوں میں حیرانگی ہی حیرانگی تھی کسی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ ویسے ایک بزدل انسان لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، میرا نے کہا اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ اب وہ اپنے بازوؤں کو مسل رہا تھا کیونکہ میرا نے قدرے زور سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ اے لڑکی کون ہے تو؟ اور ہٹ سامنے سے، اس کو تو ہم سبق سکھائیں گے۔ ان میں سے ایک اور لڑکا بولا تو میرا نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ وہ لڑکے اسے عمر میں چھوٹے لگ رہے تھے۔ ہاتھ تو لگاؤ، وہ مسکرا کر بولی اور معصومہ کو ایک سائڈ پر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا معصومہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے بالکل قریب پہنچتا میرا نے اسے پیچھے سے ایک زوردار کک ماری اور اگلے 10 منٹ میں وہ لوگ زمین پر گڑے درد سے کرا رہے تھے۔ میرا اپنے پنجوں کے بل بیٹھی انہیں افسوس سے دیکھ کر بولی، تم ابھی چھوٹے تھے اور میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بچوں۔ معصومہ بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا اٹھی اور معصومہ کی طرف مڑی جو سن ہو کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اتنے سکون سے کہنے پر وہ حیران ہوا۔ کیا کر لو گی؟ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر بولے۔ وہ تمہیں اسی وقت سمجھاؤں گی، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ خیر اب میں چلتی ہوں، ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ اٹھی اور آنکھ ونک کر کے چلی گئی اور وہ اس لڑکی کو دیکھتے رہ گیا۔ وہ گھر پہنچی اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے آفس چلی گئی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن اسے اپنے خواب کو تو پورا کرنا تھا نا۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا معصومہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے بالکل قریب پہنچتا میرا نے اسے پیچھے سے ایک زوردار کک ماری اور اگلے 10 منٹ میں وہ لوگ زمین پر گرے درد سے کرا رہے تھے۔ میرا اپنے پنجوں کے بل بیٹھی انہیں افسوس سے دیکھ کر بولی، تم ابھی چھوٹے تھے اور میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بچوں۔ معصومہ بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا اٹھی اور معصومہ کی طرف مڑی جو سن ہو کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ میرا نے معصومہ کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ معصومہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرا نے کیا پوچھا ہے۔ میں نے پوچھا ہے اسے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ میرا نے دوبارہ سے وہی سوال پوچھا۔ یہ میری دوست کو چھیڑ رہے تھے اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تھپڑ لگا دیا۔ معصومہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا؟ میرا نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ تمہارے لیے کوئی ہیرو آئے گا؟ میرا نے پوچھا تھا۔ نہیں، معصومہ کو سمجھ نہ آئی میرا نے ایسا کیوں پوچھا ہے۔ نہیں شاید آئے گا۔ میرا اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ معصومہ جلا سی گئی۔ نہیں آئے گا؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ ایسا تو ہیروئن ہی کرتی ہے نا، میرا نے کہا تھا اور معصومہ کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ آپ کیا کہی جا رہی ہیں؟ معصومہ نے پوچھا۔ ایسا تو کسی ڈرامے یا مووی کی ہیروئنز نہیں کرتی، میرا نے جواب کہا۔ کیسا؟ معصومہ نے ابرو اٹھائی۔ کہ وہ کسی بھی لڑکے کو تھپڑ لگا دے اور وہ لڑکا اسے بدلہ لینے آئے اور ہیرو اسے بچائے۔ میرا نے تفصیلاً بتایا اور معصومہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ کہ کیا؟ معصومہ کی زبان لڑکھڑائی۔ سچ کہہ رہی ہوں، میرا سکون سے بولی۔ یہ اصل زندگی ہے لڑکی، جہاں کوئی ہیرو نہیں آتا، جہاں لڑکیوں کو اپنا ہیرو خود بننا پڑتا ہے، میرا نے جیسے اسے سمجھایا۔ پر میں نے کسی ہیرو کی خواہش نہیں کی تھی۔ معصومہ کو شاید کچھ سمجھ آ رہی تھی جو میرا اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ کسی ہیرو کی خواہش کرنا بھی حماقت ہے لڑکی۔ میرا نے گہرا سانس لیا۔ لیکن اگر میں تمہیں نہ بچاتی تو کیا کرتی تم؟ میرا نے آئیبرو اٹھائی۔ پتہ نہیں، معصومہ نے کندھے اچکائے۔ پتہ کرو لڑکی، میرا نے کہا۔ اب میں چلتی ہوں۔ میرا نے گردن موڑ کر ان بے ہوش پڑے لڑکوں کو دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کا نام؟ معصومہ اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر بولی۔ میرا حسین افندی، میرا نے مڑے بغیر کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ معصومہ گھر آ چکی تھی۔ آ کر سیدھا وہ اپنے والد کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کون تھی یہ؟ معصومہ نے اپنا بیگ اپنے کمرے میں موجود صوفے پر رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی اور نہ سمجھی سے بولی، میرا حسین افندی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مجھے بھی ان جیسا ہی بننا ہے۔ معصومہ نے خود سے عہد کیا اور فریش ہونے چلی گئی۔
میرا گھر آ گئی، تھک تو آج بہت گئی تھی۔ پہلے وہ اپنے بابا کی کمپنی گئی، پھر آفس، اور ابھی بھی 4 لڑکوں کی درگت بنا کر آئی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں گئی فریش ہونے۔ اس نے آج ڈیزائن پر بھی کام کرنا تھا۔ وہ سب کھانا کھا کر باہر لان میں کرسی میز بچھا کر بیٹھے تھے۔ سارے سے مراد سالم شاہ، معاذ شاہ، سعد شاہ، اذلان شاہ اور روحا شاہ۔ روحا اور اذلان ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، اور باقی تینوں کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ایک دوسرے کو۔ آگے یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے تو جو انہوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کروانے کا پلان بنایا تھا وہ برباد ہو جاتا۔ سالم کچھ کرو، معاذ نے ان دونوں کو دیکھ کر سالم کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا، سالم نے کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، گلا صاف کیا اور دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ روح اور اذلان، سالم نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور وہ دونوں اپنا نام سن کر سالم کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بگ بی، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں میں کتنا سلوک ہے کہ ایک ساتھ ہو کر جواب دیتے ہیں، اور لڑتے کتنا ہے۔ سعد نے معاذ کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ہاں، معاذ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ میں سن رہا آپ دونوں کو، اور اس امریکن چھپکلی کے ساتھ میرا کوئی سلوک نہیں ہے۔ اذلان بخوبی سن رہا تھا کہ وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ سننے کے بعد بول پڑا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے پاکستان چھپکلے کے ساتھ سلوک رکھنے کا۔ روح اذلان کی بات پر ترکی بترکی بولی۔ اللہ، لڑنا بند کرو تم دونوں۔ سالم نے قدرے اونچی آواز میں انہیں ٹوکا اور وہ دونوں فوراً سیدھے ہوئے۔ تم دونوں اتنا کیوں لڑتے ہو؟ سعد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ ان دونوں کی ہر وقت کی لڑائی سے تنگ آ گیا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، اذلان نے سعد کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، مجھے چپ کروا دیا کرو، اپنی حرکتوں سے باز نہ آنا تم۔ سعد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا حرکت؟ اذلان نے سوال پوچھا۔ اللہ، اذلان اور سعد چپ کرو دونوں، معاذ قدرے زور سے بولا۔ اچھا، دونوں بولے۔ بگ بی، کل سنڈے ہے، روح جوش سے بولی۔ ہاں تو کیا ہوا روح؟ سالم نے پوچھا۔ تو کل نہ ہم یتیم خانے چلیں گے، روح مسکرا کر بولی، اور اس نے کہنے پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور نہ چاہتے ہوئے اذلان بھی مسکرا دیا۔ ہاں چلیں گے روح، بچوں کے لیے گفٹس لے کر، سالم مسکرا کر بولا۔ پہلی بار امریکن چھپکلی نے کچھ اچھا بولا ہے، اذلان نے کہا، اور روح نے منہ کے 100 زاویے بگاڑے۔ ہمیشہ اچھا ہی بولتی ہو تو کڑوا بولتا ہوں، روح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ خیر چھوڑو، سالم بھائی تو کل ہی یتیم خانے جائیں گے، اور آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی فرنچ فرائز کھلاتی ہوں، روح نے اذلان کو کہہ کر سالم کی طرف دیکھ کر جوش سے کہا، اور اس کے کہنے پر سالوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ سالم نے بمشکل اپنی حیرانگی قابو میں کی اور پوچھا۔ جی آتی ہے، روح نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، اور ایک بار پھر چاروں نے اسے دیکھا۔ جھوٹ نہ بول، اذلان نے کہا، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا۔ اسے تو لگتا تھا روح کو چولہا تک جلانا نہیں آتا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں جھوٹ بول رہی ہوں، روح نے کہا تھا۔ لیکن کب سے آتی ہے تمہیں کوکنگ؟ معاذ جو کب سے خاموش بیٹھا تھا اس نے پوچھا۔ جب سے میری اسٹڈیز مکمل ہوئی تب سے میں نے 2 مہینے کوکنگ کا کورس کیا تھا، روح نے انہیں تفصیلاً بتایا۔ اچھا، سعد نے کہا۔ ہاں، روح نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا اپنے ڈیزائننگ روم میں تھی، جہاں ہر چیز بڑی نفاست سے سیٹ کی گئی تھی۔ اس کمرے میں ہر ایک چیز موجود تھی جو ایک فیشن ڈیزائنر کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ میرا نے رف سے کپڑے پہنے تھے، کمر تک آتے بالوں، کالے بالوں کا رف سا جوڑا بنایا ہوا تھا، گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ گھما کر لیا ہوا تھا، نیلی جمیل جیسی آنکھوں میں جوش تھا، کچھ کرنے کا، کچھ بننے کا۔ وہ چاہتی تو اپنے بابا کی کمپنی بھی سنبھال سکتی، اور وہ سنبھالے گی، لیکن اسے اپنے بل بوتے پر بھی کچھ بننا تھا۔ ایک قابل فیشن ڈیزائنر بننے کا یہ اس کا خواب تھا، اور میرا حسین افندی اپنے تمام خواب پورے کرتی تھی۔ وہ ابھی اپنا کام کر رہی تھی کہ اس کے فون پر رنگ ہوا، اور رنگ ہونے پر وہ چونکی اور اپنے موبائل پر دیکھا جہاں ڈرامہ کوئین کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرا نے جب ڈرامہ کوئین کا نام پڑھا تو اس کی نیلی آنکھیں مسکرائیں، اور اس نے کینچی سائڈ پر رکھ کر فون اٹھایا۔ ہیلو نیلوڈائن، اس نے جیسے ہی فون اٹھایا تو لڈیب کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ ہیلو ڈرامہ کوئین، میرا بھی مسکرا کر بولی۔ کیسی ہے تو؟ لڈیب نے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی کافی پی رہی تھی۔ میں ٹھیک، تو بتا کیسی ہے تو؟ میرا نے ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور بولی۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، بتا تیرا دن کیسا گزرا؟
اور سالم شاہ نے تجھے اجازت دے دی تھی لیٹ آنے کی؟ لریب نے کافی کا سپ لیا اور پوچھا۔ ہاں دے دی تھی، میں بھی حیران تھی کہ کیسے؟ میرا نے قدرے حیرانگی سے جواب دیا اور لریب بھی حیران ہوئی۔ کیا سچی؟ لریب کی آواز قدرے حیران تھی۔ ہاں، میرا نے کہا۔ صحیح ہے، پھر تو دیکھ لے میرا، میں نے سنا تھا سالم شاہ کبھی کسی امپلائی کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ لریب کافی کا ایک اور سپ لیتے ہوئے مزے سے بولی۔ میں کسی نہیں ہوں لریب، میں میرا حسین افندی ہوں، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اور اگر وہ مجھے اجازت نہیں بھی دیتے تو میں تب بھی لیٹ ہی جاتی۔ میرا نے انتہائی غرور سے کہا۔ لریب نے گہرا سانس لیا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا صحیح، لریب چند پل خاموش رہنے کے بعد بولی۔ جاری ہے۔